So my question is, नफ्स और कल्ब का ताल्लुक क्या है? ड्रॉ किया था कि कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब गुमराहों की कोई आयत आती है, जो गुमराह हुए या काफिर लोग, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके दिलों में बीमारी है, फज़ादहुमुल्लाहु, हमारा उनके दिलों में बीमारी है, हमने उनके दिलों पर पर्दा लगा दिया। तो यहाँ भी दिल आ गया। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, सीने पर हाथ मारकर। तो तकवा भी दिल में आ गया। और गुमराह भी जो होते हैं उनके भी दिलों पर पर्दा है। उसके अलावा हमारे पास एक नफ्स भी है, जो कि हम हमेशा से नफ्स को इस तरह से अप्रोच करते हैं कि नफ्स हमें किसी हमेशा से बुराई की तरफ लेकर जाता है, इंसान का जो अपना नफ्स है। उसके बाद अल्लाह ताला सुम्मुन उम्युन भी यूज कर रहे हैं कि वो गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं। अब हम सब जानते हैं कि ये असल में अंधे गूंगे बहरे नहीं होते, ये वो अंधे बहरे होते हैं जो जुबान रखते हुए कुछ अच्छा ही नहीं बोल सकते, जो कान रखते हुए कुछ अच्छा नहीं सुन सकते, और जो आंखें रखते हुए कुछ अच्छा नहीं देख सकते। अब ये लिम्स भी आ गए, ये पार्ट ऑफ बॉडी भी आ गए इस चीज में कि हम कितना अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के क्लोज हो सकते हैं, कितना नहीं हो सकते। ये पार्ट्स भी आ गए इसमें। दूसरा अकल भी अल्लाह ताला यूज करते हैं, फहुम ला याकिलून, बस वो अकल नहीं रखते। ये भी जहाँ गुमराहों की बात आती है तो अल्लाह ताला कहते हैं फहुम ला याकिलून, अब अकल भी आ गई इस सब में। मैंने सारे पजल के पीसेस कुरान की आयत से, ठीक है, लेकिन मुझसे एक पूरी पिक्चर नहीं इन सब की बन पाती। इन सब का आपस में कनेक्शन क्या है? ये हमारे एक्शन पेश करते हैं, हमें कमांड क्या करता है? नफ्स हमें कमांड करता है कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए, या हमारा दिल हमें कमांड करता है? और कंपोजिशन में एग्जिस्ट कहाँ कर रहा होता है? क्या दिल नफ्स की ही एक किस्म है? चीज़ें इसमें बता दी है ना मुझे, एटलीस्ट गिव मी लाइक एन आवर जस्ट टू एक्सप्लेन के अल्लाह ताला जब अकल की बात करते हैं, फिर जब दिल की बात करते हैं, मर्ज बढ़ा रहे हैं हम उसको, खुद अल्लाह ताला कहते हैं हम खुद बढ़ा रहे हैं इस मर्ज को, जो इनके दिल में मर्ज है हम खुद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये हर धर्म हो गए हैं। ठीक है, तो नफ्स के ताबे हो गए हैं, इसका ये मतलब है। नफ्स के ताबे क्यों हुए हैं? कुफार, सूरह बकरा का पहला रुकू सुनाया आपने, तो आपने वो वाला वक्त देखें कि जब ये अल्लाह ताला ने पहले तो निशानी बता दी, नहीं आपके सामने आते हैं तो आप जैसे हो जाते हैं, किसी और के सामने जाते हैं तो जैसे हो जाते हैं। तो ये क्या साइकोलॉजिकल डिजीज थी? उनको हमें पता है ना मुनाफिकीन के डिजीज क्या थी। तो हर मुनाफिक को तकरीबन वही होती है कि वो एक कंसेंसस चाह रहा होता है कि मैं कहीं पे भी जाऊं तो मेरी एस्टीम शैटर ना हो जाए। तो यही है हमारे मुसलमानों का भी आज का एग्जैक्टली हाल है। हम जिधर भी जाते हैं उसको उसी की तरीके से मिलते हैं, अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं मिलते, उसको उसके कल्चर के ऊपर मिलते हैं, उसको उसके फिलॉसफी के ऊपर मिलते हैं, ताकि और उसको बताते हैं कि हम आपकी फिलॉसफी को ना सिर्फ रिकग्नाइज करते हैं बट वी एक्चुअली रिलेट टू इट वे डीपर देन यू कैन इमेजिन। तो यही कर रहे थे वो लोग भी नबी इस्लाम के दौर में, साहबा के साथ, नबी इस्लाम के साथ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम इनके जो दिल का मर्ज है ना वो बढ़ा रहे हैं। तो दिल असल में फिलॉसफी तो यहाँ से आती है ना, दिल के अंदर फिर बैठ जाता है वो मन का कि मैंने फिर सेंट्रलाइज किसको करना है। दिल इज द सेंट्रलाइज, मतलब द अथॉरिटी टू सेंट्रलाइज, पुट इन द सेंटर ऑफ योर फिलॉसफी, इसके अराउंड तवाफ करूंगा मैं। तो मैं अपना डर का भी और अपनी फैसिनेशन का भी सेंटर दिल को ही करता हूँ। डर भी दिल से आता है और फैसिनेशन भी। तगो दो के तमाम तर मोटिवेटर्स, फियर एंड फैसिनेशन, दो ही मोटिवेटर है ना हमारे। ज़हन इनको जस्टिफाई करता है, इनको मिटिगेट करता है, इनको एक्सप्लेन करता है ना ज़हन। अकल तो ये करती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला भी अकल को इसी तरीके से बता रहे हैं कि तदब्बर क्यों नहीं करते, अफला याक़िलून, नहीं सोचते हैं। क्या नहीं सोचते कि ये फियर जो है ये असल में भी है कि नहीं। अल्लाह ताला ने कहा ना लोगों से मत ऐसे डर, जैसे कि अल्लाह से डरने का हक है। डर यहाँ से, सोचता क्यों नहीं है कि अल्लाह से डरने का हक होना चाहिए। तो दिल ने सेंट्रलाइज नहीं किया उसको। अब नफ्स क्या है फिर, सोचें जरा। दिल और ये तो हमारी मशीन का हिस्सा है। नफ्स इज अ सेपरेट एंटिटी ऑल टुगेदर। नफ्स फिर अपनी हालत को जाहिर करता है। ये दोनों सिम्टम हैं जो बताते हैं। जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं तो पता चलता है किस उज़्व में मसला हो सकता है। यस, बिल्कुल इसी तरीके से नफ्स बताता है कि किस उज़्व में मसला है। सो नफ्स जो है ना वो आपकी वो वाली हालत का नाम है कि जो आपके दिल के किस डिग्री तक आप अल्लाह से दूर हो गए या अल्लाह के करीब हो गए। ठीक है, किस डिग्री तक सोचते हैं, नहीं सोचते। मेरी अपनी अपनी नाकिस अकल ये कहती है कि अकल के ऊपर नफ्स का इतना वो इजारादारी नहीं है, बस वो दिल को ही पकड़ लेता है। और दिल फिर फियर या फैसिनेशन के अंदर अपनी अकल को, फिर ज़रा जो कंप्यूटर का बटन दबाएंगे वही वाला फंक्शन करेगा ना, उसी तरफ वो अपनी प्रोग्रेस दिखाएगा। तो हमारे साथ भी ऐसे ही है कि अकल नहीं करते। अकल क्यों नहीं करे? वो बटन नहीं दबता, क्यों नहीं दबता? बिकॉज वो किसी और ही तरफ माइल हुआ होता है। वो लोगों को खुश करी जा रहा है, वो तो सोचने के बारे में वो सोच नहीं रहा कि वो क्या पता ये सारे के सारे गलत हों।
کیا پتا انہی کو خوش کرتے کرتے دوزخ میں چلا جاؤں میں. مطلب یہ تو عقل کرتی ہے نا کہ ریشنلائز کرے کسی بھی ایکشن کو. سو جب آپ ان تینوں کو الگ الگ طریقے سے نہیں دیکھیں گے نا تب تک آپ کو ان تینوں کا استعمال بھی نہیں پتا ہوگا. پھر نفس کی حالتیں اللہ نے بتائی ہیں, حالتیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ نفس تمہارے دل میں, اللہ نے تو نہیں کہا یا تمہاری عقلیں جو ہے نا وہ اس کو میں نے نفس کہا, ایسے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے نفس کو اس دل کی اس حالت کے نام کو بتایا کہ یہ تم پہ اب پوری طریقے سے پریویل کر گئی ہے, چھا گئی ہے, تم اب مرغوب ہو گئے ہو, اس کے تابع ہو گئے ہو. تو کس کے تابع ہو گئے ہو؟ وہ دیٹ از دا بگر, جیسے کہتے ہیں جہت, جو دا بگ الٹیمیٹ گول دیٹ یو اسٹیبلشڈ ان یور لائف کہ میں نے یہ کرنا ہے. تو زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے, سوائے اس کے کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرنا ہے. تو بیسکلی تو یہی مسئلہ ہے نا ہمارا, کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی کرنا ہے. وہ ڈر ہے نا, فیئر ہے, وہ دل کی وہ حالت کو ٹریگر ہوتا ہے کہ میں اب نارمل نہ لگوں, آئی کین ناٹ بی دا آڈ مین آؤٹ, میں یہ کرتے ہوئے عجیب لگے گی مجھے لوگوں کو یہ بات, یا میں آؤٹ کاسٹ کر دیا جاؤں گا. اسپیشلی خواتین کو بڑے کاموں کے اندر روکنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, یو نو یو ول بی لیفٹ الون. تو وہ کسی کا فیئر آتا ہے. سوچیں تو صحیح, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نہیں تمہیں بھوک سے ڈرائے گا شیطان. فیئر کہاں سے آتا ہے؟ کہ کسی بھی ایسی چیز کو جو آپ کے سروائیول کو جیپرٹائز کر دے, وہ فیئر کریٹ کر دیتی ہے کسی بھی لیول کا, چاہے ریپوٹیشن کی سروائیول ہو, چاہے آپ کے اپنے جسم کی سروائیول ہو, چاہے انا کی سروائیول ہو, could be anything. So you need to see all of these three things in isolation and then put yourself in the geography کہ کس جگہ پیدا ہوئی ہیں آپ, کس خاندان میں, کس کلچر میں پیدا ہوئی ہیں, وہ ہارڈ ویئر کیا ہے, وہ سافٹ ویئر کیا ہے جس کے اندر آپ کو پلیس کیا گیا. ہارڈ ویئر کا مطلب وہ لوگ, سافٹ ویئر کیا ہے وہ سوچ, وہ کلچر, وہ اطوار, یہ سارا سافٹ ویئر آپ کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے ان ہارڈ ویئر کے, اس ہارڈ ویئر کے تھرو کہ جن لوگوں کے اندر آپ ہیں, اور جو ہارڈ ویئر آپ کو خود بھی ملا, آپ کا اپنا جسم. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کوشچن بنی جا رہی ہے سافٹ ویئر کی, ویئر از دس افیکٹنگ می فرام دی ان سائڈ. تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تو نفس ادھار لیا ہے لوگوں سے, لوگ جو چاہتے تھے آپ بھی وہی چاہتی ہیں. مطلب فیشن کس کو کہتے ہیں؟ فیشن اسی کو کہتے ہیں زیادہ تر لوگ پہننا چاہ رہے ہیں, جیسا لگنا چاہ رہے ہیں, جیسی تعریف چاہ رہے ہیں, جیسا کریڈٹ چاہ رہے ہیں, جیسی ریکگنیشن چاہ رہے ہیں, اس کو فیشن کہتے ہیں. تو ہر چیز میں ہم نے ایک فیشن نکالا, صرف کپڑوں میں نہیں, کپڑوں کا بھی فیشن بھی وہی والے اسی ٹیکنیک سے ہمارے اندر آتا ہے. سوچنے کا بھی وہی فیشن ہوتا ہے, ہم وہی سوچتے ہیں کہ ہم بھی بڑے گھروں میں, بڑی گاڑیوں میں ہوں. یہ فیشن اتنا ڈیپلی انسٹال کر لیتے ہیں ہم کہ ہماری بلیف سسٹم کے اندر چلتا ہے, دل کے اندر چلتا ہے کہ اگر یہ نہ ملا تو آپ دل, اس کے اندر دل کا کام ہے فیئر فیسنیشن ٹریگر کرتے رہنا. تو یہ کوئی چیز جو آپ چاہتے ہیں, جو نفس کے تھرو آپ نے لی ہے, وہ چھوٹ رہی ہو, مس ہو رہی ہو, ختم ہو رہی ہو, تو فیئر ٹریگر ہونا شروع ہو. So it's still the debate in philosophy کہ fear اور fascination ایک فلکرم کے اوپر دونوں بیلنس ہوئے ہیں. دوسری فلاسفی کہتی ہے نہیں, ان کا الگ الگ ہیں, ان کا آپس میں تعلق نہیں, ایک کے گرنے سے دوسری نہیں بڑھتی, مگر دونوں کے اپنے اپنے رموز ہیں where they actually source themselves from. Fascination الگ طریقے سے آتی ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, فیئر انڈیپینڈنٹ ہے. میں جس فلسفے کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ فیئر اور فیسنیشن اصل میں فلکرم کے اوپر ہی بیلنس ہوئے ہیں. جیسے ہی اگر فیئر کم ہوگا فیسنیشن بڑھے گی, کیونکہ زیادہ تر جگہوں کے اوپر ہماری فیسنیشن جو ہے نا وہی ٹریگر کرواتی ہے ہمارے فیئر کو. بہرحال یہ ایک ڈیپر ڈسکشن ہے, اس کو چھوڑیں. سو میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ تینوں کو الگ الگ ٹریٹ کریں, تاکہ آپ پہچان سکیں نا اپنے آپ کو, تو الگ سے تو پہچانیں. اس کی بڑی اچھی نشانیاں یہ ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کو وہ والی چیزوں کا ڈر نہیں ہے جو زیادہ تر لوگوں کو ہے. تو کیا وہ مومن ہے؟ نہیں, مومن کی نشانی کچھ اور ہے. صرف ڈر ختم کرنا تو نہیں لوگوں کا مومن ہوتا نا. مومن کا کام ہے کہ کسی ایسی چیز کے اوپر مطلب اللہ کو سینٹرلائز کر لے, کسی ایسی چیز کو سینٹرلائز کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس کو پہچاننے میں, معرفت میں کام آ رہی ہے. So there are a lot of people who are unique in their own cultures. Dirty cultures or good cultures doesn't matter, but that doesn't make them clean. میں اپنے کلچر کے اگینسٹ جا کے صاف نہیں ہو سکتا, یہ پیمانہ نہیں ہے. پیمانہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے بتایا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے نظام کو, اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے اندر نہیں آ رہا, چاہے وہ کسی اور کلچر کا حصہ نہیں بھی ہے, کسی اور سوچ کا حصہ نہیں بھی ہے, تب بھی وہ عاقل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں ایک ہی کائنات میں پیدا کیا, اس کائنات کو دیکھ لو, تمہیں سمجھ آ جائے گا وہ میرا بولا گیا, کن کیا گیا کلام ہے. اور ہاں, اور قرآن پاک میرا لکھا گیا کلام ہے. تو آپ کائنات کو بھی پڑھ کے اللہ کو بھی پہچان رہے ہیں, ٹھیک ہے, قرآن پاک کو پڑھ کے بھی اللہ کو بھی پہچان رہے ہیں. یہ نا عقل کے دو راستے. دل کا جو ہے وہ لوگوں سے یہ لیا گیا ڈر ہے, یا پھر ایک جینوئن فیئر ہے کہ یار میں نے اللہ تعالیٰ کے یہاں شرمندہ نہیں ہونا, یہ ڈر ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے بھی ارشاد کیا کہ اپنے دل کو اللہ کے تابع کر کے کوئی چیز
مثلا نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں نہ کبھی یاد رہے یا پتہ ہو کہ یہ چیز ثواب ہے گناہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، سمجھ آ جائے گی، فطرہ خود بتائے گی کہ وہ چیز غلط ہے صحیح. تو وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ فیئر آ رہا ہے نا کہ نہیں یہ this is not something settling in my chemistry. So I'm pretty sure that most people have enjoyed. مجھے پوری طرح علم ہے اتنی عمر 20-22 سال کے اندر یا چلیں تھوڑا سا زیادہ کر لیں، انسانوں کو ان تینوں الگ الگ سسٹمز کا، دل کی آوازوں کا، ذہن کے اس فساد کا اور نفس کے اس پاور کا الگ الگ طریقے سے اندازہ ہو چکا ہوتا ہے. اکیلے میں بیٹھ کے ہلکا سا بھی تدبر کرو تو پتہ چل جاتا ہے کہ نفس کہاں سے انٹر ہوتا ہے، نفس ہے کیا، میں کس حالت نفس میں ہوں، کتنا بیمار ہے میری روح، اس نفس نے کتنا کیڑا لگا دیا مجھے. یہ ہر ایک کو ایک خاص شعور کے اندر سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ مانے یا نہ مانے یا بھلانے کی کوشش کرے، یہ ایک الگ کہانی، اندر سے الارم بج چکے ہوتے ہیں اس کے. سو نفس کو تابع کرنا، نفس سے مطمئنہ کر لینا، یہ ہے نفس کا علاج. پھر وہ دل کے اندر وہ والے فیئر نہیں لے کے آتا، اس کو وہ والی چیزوں میں لذت آتی، فیسینیشن کہتے ہیں نا، وہ والی چیزوں کو فیسینیٹ کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں. وہ فرشتوں کا سوچتا ہے، انسانوں کو سوچتا ہی نہیں ہے. وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے فوراً بعد جو ہونا ہے اس کی تیاری میں کر رہا ہوں ادھر، اور وہ دنیا میں ہی رہ رہا ہوتا ہے، اور دنیا میں بڑا سکسیسفل ہی رہ رہا ہوتا ہے، بیکاز اس کو ان لوگوں سے ڈر نہیں لگتا. دنیا میں سکسیسفل کسے کہتے ہیں؟ جس کو باقی کے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ تو شروع سے یہ بتا رہے تھے کہ تم نے دنیا میں سکسیسفل لینا ہے، تو لوگوں سے ڈر ختم، اللہ پہ ڈر شروع. تو اس اللہ پہ ڈر کا مطلب کیا ہے؟ سمپل سے بچوں کو بھی سمجھانا ہو کہ مرنے کے بعد شرمندگی کا ڈر، اللہ کے یہاں شرمندہ نہ ہو جائے، اس چیز کا ڈر. تو اور ہم لوگوں کے آگے شرمندہ نہ ہونے کا ڈر ہے نا، کہ میں کپڑے ایسے پہن لوں گی یا پہن لوں گا کہ لوگوں کے آگے شرمندہ ہو جاؤں گا، لوگوں کا ڈر. ٹھیک ہے. سو دل از the binary system of fear and fascination, and nafs is wherever you get the definition of fascination. Definition of fascination کیا ہے؟ Definition of fear کیا ہے؟ یہ نفس بتا رہا ہے. fear itself کیا ہے؟ وہ دل کے اندر انسٹال کی گئی وہ ہے ایک اینٹیٹی ہے، اور fascination بھی. اور عقل کیا ہے؟ وہ ریشنلائز کرنے والی چیزیں کہ کتنا ایک ایفرٹ کی جائے، کتنا ایک ایفیشینٹلی جاؤں میں، کیا یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اس کو توڑوں، ختم کر دوں، یہ ہے ہی بے وقوفانہ احمقانہ خرافات مبنی فیئر میرے اندر، یہ عقل کے تھرو سمجھ آتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کے آرگیومنٹس قرآن پاک میں دیے. اللہ تعالیٰ نے دل کے لیے بھی دوائیاں قرآن پاک میں دیں، 2 الگ الگ دوائیاں. اور نفس کو قابو کرنے کے لیے یہ دونوں کی کٹھی یکمشت کوشش ضروری ہے. I hope this time you got an explanation of the 3 pillars جو کہ آپ نے اسٹیبلش کیے. There are 2 more pillars، کسی اور دن بات کریں گے، مگر یہ سوال بہت ہی پرٹیننٹ تھا کہ دنیا میں اس وقت جو معاملات ہیں وہ بیسکلی نفس کی آوازیں ہیں جو کہ ہم سنی جا رہے ہیں. دل کی آوازیں کچھ اور کہی جا رہی ہیں، نفس کی آوازیں کچھ اور کہہ رہی ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں مسلمس کوگنیٹو ڈسوننس. مسلمان ادھر جا کے ڈپریشن اور اس کا شکار ہو جاتا ہے، سائیکولوجیکل کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس تو پھر ہمیں پتہ ہے نفس تو عیاں ہوتا ہے، نفس سے زیادہ عیاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. جو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرف بھاگ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، مطلب دہریہ بھی وہی باتیں کر رہا ہے نفس کے خلاف، اسپرچولیٹی کی اور ہیومین ہو جانے کی، ہیومن فیکٹر کو لے کے آنے کی، گیونگ کی، دینے کی. یہ سب باتیں کون کر رہے ہیں؟ مسلمان تو نہیں کر رہے، گورے بھی کر رہے ہیں، مسلمان تو ایکچولی کر ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. تو چاہے وہ منکس ہوں، چائنیز منکس ہوں، چاہے وہ انڈین گروز ہوں، چاہے وہ یورپین میڈیٹیشن ایکسپرٹس ہوں، چاہے وہ ریڈ انڈین یا ایسکیموز کی فلسفی ہو. آپ دیکھیں نا صحیح، گورا ہو یا کالا ہو، سفید چمڑی والا ہو یا کالی چمڑی والا ہو، اللہ کا ماننے والا ہو یا غیر اللہ کا ماننے والا ہو، اس کو اندر کی باتیں تو سب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے خلاف ہیں. So it's a problem that is self-solving if you only start to analyze big picture میں سوچیں، اپنے اپنے غار ہرا میں جائیں اور دیکھیں یہ تینوں کے آپس کی بازیاں کیسی چل رہی ہیں. اپنے اپنے غار ہرا میں جائیں، آپ کو سب ننگے نظر آئیں گے، کوئی نفس کے پیچھے تو کوئی دل کے پیچھے، کوئی دماغ کے پیچھے، اپنی اپنی سائنسیں لڑا رہے ہیں سارے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب نظر آتا ہے اگر آپ بس تھوڑا سا پیچھے ہو کے دیکھیں. اوکے. بچوں کی ٹریننگ اس طریقے سے کرنی ہے ہم نے کہ وہ
16, 17, 18 سال کے بیچ میں ہی جس مجلس میں بیٹھے اس مجلس میں جتنے بھی شرکا ان سب کے شرکا کے چھوٹے چھوٹے خدا سامنے نظر آ رہے ہوں بچوں کو ہمارے. اچھا یہ اس خدا کا پجاری ہے, یہ اس بھی سے ڈرتا ہے, یہ اس چیز کی فیسنیشن رکھتا ہے. یہ ٹریننگ دینی ہے, اس کو کہتے ہیں فراست. یہ فراست کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نظر آتا ہے سب کو, ہر ایک کو نظر آتا ہے. اندر سے آدھا سیکنڈ پہلے آواز آ جاتی ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, مگر کیا کروں, سب کر رہے ہیں تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بڑے بڑے گناہوں سے لے کے چھوٹے چھوٹے گناہ تک. حسین علیہ السلام نے اس لیے کہا مومن اصل میں تنہائی کا مومن ہے. لوگوں کے سامنے تو بڑے بڑے لوگوں کے ڈر سے بس گناہ نہیں کرتے. تنہائی میں جو آپ اللہ تعالیٰ جب اکیلے ہوتے نا اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں اور میرا رب ہے میرے ساتھ, اس وقت اپنے آپ کو قابو کرنے کا نام ایمان ہے, مومن ہے.